अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आज हमारी ज़ुबान में वो असर दे और हमारे मामलों में वो आसानी फरमाए कि हमारी बात आपको समझ में आए। आज हम आपके पास सूरह निसा की कुछ आयतें लेके आए। सूरह निसा क्या है, हम सब जानते हैं कि ये औरत के हक में नाजिल हुई। और ये किस वक्त नाजिल हुई? जब अहद लड़ाई में मुसलमानों को शिकस्त हुई और उस वक्त कितनी ही औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, तो लोगों ने उनके मालों को नाहक खाना शुरू किया। उनकी कोई इज्जत नहीं थी ससुराल में, उनको मायके ढकेल दिया गया, न उनका सरपरस्त है। वो बच्चे जिनका माल उनके बाप छोड़ गए, उनको उनके रिश्तेदारों ने क्या करा, हड़प लिया। इस तरह के जब जुल्म बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने सूरह निसा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमा के औरत के हुकूक बताए, यतीमों के हुकूक बताए। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम जरा औरतों से पूछेंगे कि आज हम औरतें जिनको अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इतना ऊंचा मर्तबा हासिल कराया, यानी जब हमारी कोई इज्जत न थी, लोग हमें पैर की जूती समझते थे, हमें एक नौकरानी का दर्जा दिया जाता था। आज हमें जो अल्लाह ने इज्जत दी, हमें घर की रानी का करार दिया कि हम घर की मलिका हैं, हमारी मस्जिद हमारा घर है, हमें शरीयत में रह के अपने घर की हिफाजत, अपनी आबरू की हिफाजत, अपने बच्चों की परवरिश करनी है। तो उस वक्त आज हम क्यों पीछे हट गए? जब इतना बड़ा रुतबा मिल गया तो आज हम नाशुक्री करने लगे। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह से पूछा, ऐ अल्लाह एक बात बताइए, आपने इस दुनिया को बड़े प्यार से सजाया और बनाया है, लेकिन आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मुझे इसमें से 3 चीज़ें पसंद आई। पहला काबा, कुरान और औरत। काबे पे भी गिलाफ है, कुरान पर भी गिलाफ है और औरत पे भी गिलाफ है। काबा भी आज गिलाफ में है, कुरान भी गिलाफ में है, पर आज हम औरतों ने अपने अपने गिलाफ उतार दिए, गैरों का तरीका अपना लिया, बाल कटवा लिए, अपने जिस्म की नुमाइश करने लगी, कपड़े बदल गए, टखने खुल गए। इसीलिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इज्जत दिलवाई। इस वीडियो में जो हम सूरह निसा लेके आए हैं, तो एक बार हमें आपको ये बताना है कि हम भी औरत हैं और हम सबको अपने मजहब की कितनी इज्जत करनी चाहिए, उस नबी की पैरवी करनी चाहिए जिसने हमें हमारा हक दिलाया, जिसने हमें इस दुनिया में इज्जत दिलाई। वरना हम तो जिंदा दरगोर कर देने वाली बेटियां थी कि हम जब पैदा होते थे तो लोग शर्म महसूस करते थे कि घर में बेटी पैदा हुई। आज इतनी इज्जत मिल जाने पे हम इतरा गए, हमने अपनी घरों से सुन्नतों को निकाल दिया, उस दीन को पीछे छोड़ दिया और अपने बच्चों की तरबियत गैर तरीके से करने लगे। चलिए हम शुरू करते हैं सूरह निसा। यहाँ पे तो हमने उन औरतों को ये याद दिलाया है कि सूरह निसा औरतों के हक के बारे में नाज़िल हुई। हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरह औरत होने का हक अदा करें, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहन। कितने रिश्ते समेट के एक औरत पूरा माशरा वजूद में लाती। लेकिन आज तो फर्क सिर्फ शौहर से नातेदारी का है, यानी शादी सिर्फ शौहर के साथ रिश्ते का नाम है। हम सिर्फ बीवी ही नहीं बनते, हम एक अच्छी भाभी बनते हैं, एक अच्छी नंद बनते हैं, किसी की मामी बनते हैं, किसी की चाची बनते हैं। कितने रिश्ते समेटती है जब औरत निकाह में आती है। इन सब का हक अदा करना ही एक सच्ची अच्छी औरत की पहचान है, एक दीनदार औरत की पहचान। मर्दों को उनका हक याद दिलाने से पहले औरतों को ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी था
کہ اکثر عورتیں مردوں کو یہ تانا دیتی ہیں کہ یہ دیکھو، یہ سنو یہ ویڈیو، اس میں عورت کے حقوق بتائیں، یہ دیکھو. تو مردوں کی بھی کہیں کہیں غلطی ہے، لیکن ہم عورتیں بھی اپنا حق اچھے سے ادا کر رہے ہیں، وہ ہمیں قرآن سے سیکھنا ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی سورہ نساء، اور سب سے پہلے جو آیت ہم پڑھیں گے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے. آیت نمبر 36 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اور اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اچھا سلوک کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ، ناطے داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ، اور پڑوسیوں کے ساتھ، اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ، اور اپنے ساتھ رہنے والوں کے اور مسافروں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو تمہارے قبضے میں ہو. یہ تو ہم نے آپ کو صرف آیت کا ترجمہ بتایا. سمجھ میں آیا وضاحت کیا ہوتی ہے، درس کیا ہوتا ہے؟ نصیحت لینا. اس میں ماں باپ، پڑوسی، مسافر، یہ تو ہمیں سمجھ میں آیا. ان کے ساتھ جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، یعنی آپ کے بچے اور آپ کی بیوی، وہ آپ کی ماتحت ہے، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آتی ہے. وہ آپ کے گھر کا کام جب کرتی ہے تو آپ سے اجر نہیں مانگتی، بلکہ اپنا سب کچھ آپ کو سونپ دیتی ہے. جو اس کے لیے سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کی آبرو، وہ بھی تو آپ کو سونپ دیتی ہے. اب اس کے ساتھ آپ کو کیسا سلوک رکھنا ہے، اس کو کیسے گھر میں عزت دلانی ہے. ماں باپ کی محبت اپنی جگہ، بہن بھائی کی محبت اپنی جگہ، اور بیوی کی محبت اپنی جگہ. بیوی کو رسوا نہ کرو کہ میرے ماں باپ خوش ہو جائیں، اس کی عزت اور اس کا حق اپنی جگہ ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو خوش رکھنا ایک مرد کی عبادت ہے. یعنی نکاح کر کے کسی کی بیٹی کو لا کے ہم خوش نہ رکھیں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ناکام مرد کی پہچان ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا. اسی پر ایک واقعہ بتائیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وقت چل رہا تھا تو اس وقت ان کے اوپر بڑی ذمہ داریاں تھیں. تو اس وقت ان کے دوست تھے، صحابی تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. ان کی بیوی ان سے بڑا جھگڑا کرتی تھی. جب وہ گھر میں گھستے تھے تو شروع ہو جاتی تھی جیسے آج ہم لوگ کا حال ہے کہ جہاں سے شوہر گھر میں تھکے ہارے گھسے نہیں کی شکایت کا پوٹلا لے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. اس نے یہ کیا تو بچوں کی شکایت، تو ساس کی شکایت، تو فلانی پڑوسی کی شکایت، اور سارا گھر کا کام ہم ہی کریں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے، کوئی باہر کا بھی کرے گھر کا بھی کرے، کیا کیا کرے. تو تانے تسنے دینا، وہ پریشان ہو گئے تھے روز کی اس چک چک سے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج میں جا کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیوی کی شکایت کروں گا اور کہوں گا کہ ان کو بلا کے سمجھائیں. یہ سوچتے ہوئے جب وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب پہنچے تو سنتے ہیں کہ ان کے گھر سے بڑے چیخنے کی آواز آ رہی ہے. ان کی بیوی مطلب کسی سے جیسے تیز آواز میں بات کر رہی ہوں، اپنی شکایتیں بتا رہی تھی. وہ خاموشی سے لوٹے، کہہ رہے ہم تو شکایت کرنے آئے تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہی آوازیں آ رہی ہیں. وہ خاموشی سے لوٹے. پیچھے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آہٹ ہوئی، وہ جلدی سے اپنے گھر سے باہر نکلے اور ان کو راستے میں روک کے پوچھا بھائی آپ کیوں آئے تھے، کوئی کام تھا؟ بولے نہیں ہم تو ایسے ہی آئے. بولے نہیں بتائیے. کہنے لگے ہاں ہم تو آئے تھے اپنی بیوی کی شکایت لے کے، لیکن آپ کے گھر سے ہی آوازیں آ رہی تھیں لڑنے کی، تو ہم چپ چاپ چلے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے. جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنے غصیل، ان کو غصہ بہت آتا تھا. کوئی بھی غلط بات وہ برداشت نہیں کرتے. شیطان بھی ان سے گھبراتا تھا، ان کے غصے سے پورا مکہ تھر تھراتا تھا. ایسا شخص خاموشی سے سن رہا ہے اور بیوی چلا رہی. تو وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے ایک بات بتائیے. بولے ہاں ہم تو لوگ تو باہر کاموں میں بزی رہتے ہیں، ہاں پیسے لا کے بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیے، کم ہے کہ زیادہ ہے، وہ گھر کو کیسے چلاتی ہے وہ اس کی ذمہ داری. کہتے ہیں
بچوں کو پرورش کرنا یہ اس کی ذمہ داری. ہم تو باہر رہتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے ہمارا بچہ جھوٹ بول رہا ہے، شرارتیں کر رہا ہے، وہ اس کی تربیت کرتی ہے. ہم گھر میں تھکے ہارے آتے ہیں تو ہمیں کھانا بنایا ملتا ہے، کپڑے دھلے دھلائے ملتے ہیں، پانی بھر کے لا کے رکھ دیا جاتا ہے، سارے کام وہ کرتی ہیں گھر کے. جب ان کو بھی غصہ آ جاتا ہے، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں، ہم باہر اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور جب ہم گھر آتے ہیں تو ہم سے اپنی شکایتیں نہیں کہیں گی تو کس سے کہیں گی. اور اگر وہ تھوڑا سا نخرے دکھا لیتی ہیں یا غصہ دکھا لیتی ہیں تو ہمارا کیا جاتا ہے کہ ہم خاموشی سے سن لیں، پھر وہ ایک پل میں مان جاتی ہیں. اگر یہی چیز مرد سوچے آج جو برابر سے میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ یہ خاموش ہو جائے تو رشتے ٹوٹے نہیں، لیکن جب دونوں بھابی ہو جاتے ہیں تو چھوٹی سی لڑائی بتنگڑ بن کے رہ جاتی. تو اتنا اگر ہم اس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کر لیں، صبر کر لیں، تو ہمارے گھروں کے نقشے بدل. یہ بات سن کے وہ خاموش ہو گئے کہ واقعی کہ اس کی بنا پہ اگر ہم کچھ تھوڑا سا سر جھکا کے سن لیں تو کیا چلا جائے. تو یہ تو آیت نمبر 36 کے لیے ہم نے ایک واقعہ بتایا. سورہ نساء آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجیے اللہ تمہیں ان کے بارے میں نکاح کا فتویٰ دیتا ہے، اور جو آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جس کے حق تم ادا نہیں کرتے اور چاہتے ہو کہ تم ان کے ساتھ نکاح کر لو. اور کمزور یتیم بچوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، اور یہ بھی کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، جو بھی بھلائی تم کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے. مرد بڑے اس سے فخر سے کہتا ہے نا کہ ہم 4 شادی کر سکتے ہیں، اور فتوے مانگتے ہیں کہ ہم 4 شادی کرنے کی ہماری شریعت میں مردوں کو اجازت ہے. تو ہم ان مردوں سے کہیں گے کہ ایک بار سورہ نساء ضرور پڑھ لیجیے. یہ عورتوں کے بارے میں فتوے مانگتے ہیں تو اللہ نے انہیں اجازت دی کہ ہاں آپ کریے اگر آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں، لیکن پہلے تو ہے کہ آپ کسی غریب کو سہارا دیں، کسی کے بچوں پر ہاتھ رکھ دیں. تو یہاں پہ کمزور عورتوں سے مراد کہ اس لیے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے ان سے نکاح نہیں کرنا ہے، ان کے حق بھی ویسے ہی ادا کرنے ہیں جیسے ایک بیوی کے. یعنی اگر ایک مالدار بیوی ہے تو آپ اس کے پیچھے پیچھے ٹہلیں، اور اگر وہ مائکے سے کمزور ہے یا پیسے یا اس کے والدین نہیں ہیں یا اس کا مائکہ نہیں ہے تو آپ اس پہ اپنا رعب جمائیں یا اس پر ظلم کریں. یہاں اللہ بہت سخت پکڑ کرے گا ایسے لوگ. یا اگر ایسی بیوہ عورتوں سے شادی کی کہ جن کے بچے ہیں، اس وقت اگر آپ نے ان کو باپ کا سہارا دیا ہے بن کے تو وہ آپ کی اولاد کی طرح، آپ ان میں اور اپنے بچوں میں فرق نہیں کریں، وہ یتیم ہے. اللہ ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمائی، آیت نمبر 129 سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تم سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عورتوں کے بیچ پوری طرح انصاف کرو، چاہے تم اس کی جتنی اچھا رکھتے ہو تو ایسا بھی نہ کرو کہ ایک کی اور لڑک جاؤ اور دوسری کو چھوڑ دو، جیسے کہ وہ ایسے ہو گئی ہو جیسے اس کا شوہر کھو گیا. لیکن اگر تم اپنا اخلاق ٹھیک رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے. یعنی اگر جو شوقیہ لوگ ہیں کہ 2 بیوی رکھتے ہیں، بھائی بہت پیسہ ہے ہم 2 کر سکتے ہیں، دونوں کو کھلا سکتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے تم ایسا کر نہیں سکتے. ایک سے محبت کہیں زیادہ نہ ہو جائے اور اللہ ہماری پکڑ کرے. اللہ کہہ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف لڑک جاؤ اور ایک اس طرح ہو جائے جیسے اس کا شوہر کھو گیا ہو. اللہ پکڑ کرے گا آپ کی اگر ہم نے دونوں میں سے کسی بھی ایک کے حق میں کیا کری، حق تلفی کری. ایک بوڑھی ہے اور ایک جوان ہے، ایک خوبصورت ہے اور ایک بدصورت ہے، ایک امیر گھر کی ہے اور ایک غریب گھر کی. نہیں، ہمیں دونوں کے حق بالکل برابر ادا کرنا.
کیا کر سکے ہم جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کر کے حق ادا کیے تھے؟ اگر ہم دونوں میں صحیح فیصلے کرنے کا ہمت رکھتے ہیں تو آپ 2 شادی بالکل کر سکتے ہیں، لیکن پہلی شادی اگر آپ سے اس سے اولاد بھی ہے، آپ کو وہ ہر چیز کا آرام دے رہی ہے، تو آپ بغیر اجازت دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بیوی ہاجرہ سے جب ابراہیم علیہ السلام نے رشتہ بنایا تو سارہ علیہ السلام سے نہیں پوچھا تھا، جس کی بنا پہ انہوں نے ہر وہ کام کرایا، اور جبریل علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ ابراہیم سارہ جو کہتی ہیں وہ آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے ان کا دل دکھایا۔ اسی بنا پہ وہ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو ویران ریگستان میں چھوڑ کے آئے۔ وہ 9 سال بعد اس ریگستان میں گئے تو سارہ علیہ السلام نے قسم دی تھی کہ اونٹ سے نیچے مت اتریے گا، اس قسم کو وہ توڑ نہیں پائے۔ تو آج ہم لوگ عورت کی عزت کیا سوچتے ہیں کہ ہم پیسے والے، ہم 2 3 4 سب کر سکتے ہیں۔ اللہ ایسے پکڑ کرے گا اس وقت کہ ہم کہیں کے نہیں رہیں، کیونکہ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اگر یہ چاہے تو وہ تمہیں ہٹا دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم میرے فیصلوں پر عمل نہیں کرو، دین کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعتوں کا مذاق اڑا کے اس کو بدل لو گے، تو میں تمہیں ہٹا کر ایسی قوم کو مسلط کروں گا جو تم سے بہتر ہو۔ 3 طلاق پہ بڑا مدعا اٹھا تھا، 3 طلاق لوگوں نے بڑا بوال مچایا تھا، 3 طلاق ہماری شریعت میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے۔ ایک بار ہم لوگ نے اپنا قرآن پڑھ کے دیکھا کہ 3 طلاق کے بارے میں قرآن کا کیا حق ہے۔ 3 طلاق تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ جس شخص نے 3 طلاق ایک مجلس میں ایک ساتھ دیے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ ہمیں یہ علم نہیں، ہمیں قرآن کا علم نہیں، ہمیں دنیا کی باتوں کا علم ہے۔ ایک طلاق سے ہی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن فرق اتنا ہے، اللہ نے ہمارے لیے اس میں آسانی پیدا کی ہے کہ اگر شوہر نے 1 طلاق دیا تو بیوی عدت میں بیٹھ جائے گی، لیکن جب 3 ہے اس کی عدت پوری کرے گی، اس وقت اگر اس کا شوہر رجوع کرنا چاہے تو اس کو رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کی 3 مہینے کی عدت پوری ہو گئی تو طلاق واقع ہو گئی۔ پھر 3 طلاق دینے کی ضرورت کیا ہے جب ہمارا کام 1 طلاق میں ہو رہا ہے؟ آج مودی نے 3 طلاق پہ 3 سال کی سزا سنا دی، وہ کم اللہ کہہ رہا ہے نا کہ تم عمل نہیں کرو گے تو ہم تمہاری جگہ ایسی قوموں سے عمل کروا لیں گے وہ تم سے بہتر ہو۔ اور مرد اپنی مردانگی کیا سمجھتا ہے؟ طلاق طلاق طلاق، یعنی 3 طلاق ایک ساتھ دینے میں ہی طلاق ہے، لیکن قرآن کا علم نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جاننی ہے، عورت کا حق کیا ہے۔ اگر عورت بدکاری کرے، اگر کسی کی بیوی بدکار ہے، یہ وہ غلط ڈھنگ کی ہے، اس کے لیے قرآن میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کی بیوی کی چال چلن ٹھیک نہیں تو سورہ نساء آیت نمبر 15 اور 16 پڑھی، اس میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کر بیٹھے ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کو گواہ کر لو، سو اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ یعنی اگر عورت ایسا کوئی کام کرتی ہے آپ کے گھر جانے کے بعد یا جس پہ آپ کو شک ہے، تو آپ اپنی شک کے بنا پہ اس پہ ظلم نہیں کریں گے جب تک اس چیز کی گواہی 4 مرد نہ دیں۔ 4 مرد نہ دیں یا 2 مرد اور 2 عورتیں اس چیز کی گواہی دیں کہ ہاں یہ عورت ایسی ہے، تب آپ اس کو سزا دیں، آپ اس کو مارے سمجھائیں یا اس کو گھر میں بند کر دیں، لیکن آپ اس کے چہرے پہ نہیں ماریں گے، نہ ہی مرد اس کو ایسی مار مارے کہ اس کے اوپر کوئی نشان چھوڑ جائے۔ اور پھر اسی کے آیت کے نیچے آیت نمبر 16 ہے وہ مردوں کے لیے کہ اگر کوئی مرد بے حیائی کا کام کرتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، سدھر جاتا ہے، تو اللہ اس کو بہتر معاف کرنے والا ہے۔ یہاں پہ ہمیں تانے نہیں دینا، اللہ نے کہا ہے کہ تانے مت دینا، تانے انسان کو سدھرنے نہیں دیتے۔
نہ شوہر بیوی کو تانے دے اور نہ بیوی شوہر کو تانے دے. کہ جو بات بات میں ہم لوگ تانے دیتے ہیں کہ ہاں پہلے تو ایسے تھے بڑے شریف بن گئے، بار بار اس پر شک کی نظر سے اس کو دیکھیں، تو اس بنا پہ تانے اور شک انسان کو سدھرنے نہیں دیتے. تو یہ چھوٹی چھوٹی، آج تو ہم نے آپ کے سامنے 2-4 آیتیں ہی پیش کی ہیں. پوری سورہ نساء، اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم پوری سورہ نساء آپ کو بتا سکیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی کئی آیتیں ہیں، کیونکہ انسان کو تانے مت دو، ان سے اپنائیت ظاہر کرو، ہو سکتا ہے آپ کے پاس واپس لوٹے. رشتوں میں محبت لانا بہت بڑی چیز ہے. تو 2 میں سے اگر ایک نرم پڑ جائے، ایک صبر کر لے، تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کو بری نظریں کبھی نہیں لگیں. لیکن ایک عورت کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں دینداری کا ماحول پیدا کرنا، انگریزوں کا نہیں. اپنے بچوں کی تربیت دینی ماحول پہ کرنی ہے، انگریزوں کے بچوں کے ماحول پہ نہیں کرنی. اس چیز پہ ہمیں محنت کرنی ہے اور قرآن کے کو آئینہ بنا کر اپنوں کو سنوارنا ہے. آئینے میں کھڑے ہو کے اپنے چہرے کو تو خوب سنوارتے، ایک بار اپنی روح کو سنواریے. فارورڈ کرنا حدیثوں کو، آیتوں کو بڑا آسان ہے. ہمت لائیے کہ اس پر عمل کر سکیں. ایک آیت پڑھیں اور پڑھ کے اس پر عمل کر سکیں، یہ بہت بڑا کام ہے. تو قرآن کو آئینہ بنا کے اپنے آپ کو ہمیں سنوارنا ہے. ہم سب کو اس کی محنت کرنی ہے. ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے کہ ہم اس قرآن کو لوگوں کے دلوں تک پہنچا سکیں. آؤ دین سیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.